अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, वजीर आजम का 2 रोज़ा दौरा रूस आज से शुरू हो गया है। इस दौरे को वजीर आजम का रिस्की और मुहिमजू दौरा कहा जा रहा है, चूँकि इस वक्त ये खदशात हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने फौजी दस्तों को यूक्रेन के 2 ऐसे इलाकों में पहुंचने का हुक्म दिया है जहां रूस की पुष्पनाही पर अलैदगी पसंद लड़ रहे हैं। अगर ये तनाव बढ़ गया तो जानी नुकसान होगा और यूरोपियन खित्ते में तवानाई का बहरान आ जाएगा। हाल ही में बरतानिया ने भी खबरदार किया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो बरतानिया रूस पर पाबंदियां बढ़ा देगा। ऐसे हालात में वजीर आजम इमरान खान, वफाकी वुज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मशीर तजारत रज़ाक दाऊद और कौमी सलामती के मशीर मोईद यूसुफ समेत रूस पहुंच गए हैं। क्या इस वक्त ये दौरा पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकता है? इसी सवाल के साथ हमने दावत दी है जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी को, जो साबिक वजीर खारजा रह चुके हैं। नजमुद्दीन शेख साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं, ईरान के अंदर एम्बेसडर रह चुके हैं। अफरा साहब खटक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेनेटर हैं, खित्ते की सूरत हाल पर कॉलम भी लिखते रहे हैं और साबिक सेनेटर हैं। सबसे पहले कसूरी साहब आपसे शुरू करते हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या ये वक्त सही था कि वजीर आजम इतनी बड़ी काबीना के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ वो मॉस्को जाते, इसलिए चूंकि यूक्रेन के हवाले से जो रशिया का तनाव है वो बढ़ता चला जा रहा है? नहीं, ये तो जो देखे ना, दौरा अगर जानबूझ के चढ़ाने के लिए किया गया होता अमेरिका को और एकदम आनन फानन हो गया होता, इसको तो बड़ी लंबी बैकग्राउंड है। बहुत पहले मैं 1.5-2 साल से बातचीत हो रही थी प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट पुतिन की इस दौरे के बारे में, फिर उनको दावत भी दी गई थी। लेकिन मैं इससे तो बड़ी लंबी कहानी है। जब से सोवियत यूनियन के साथ हमारे ताल्लुकात पहले खराब हुए, उसके बाद जब बेहतर होने शुरू हुए, तो मैं ही फॉरेन मिनिस्टर था जब 30 साल के बाद फ्रडकॉव साहब आए थे, आज से 15-16 साल, जो प्राइम मिनिस्टर थे रूस के। उसके बाद प्रेसिडेंट मुशर्रफ गए थे मॉस्को, फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब गए थे, फिर प्रेसिडेंट लगारी साहब गए थे, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जाने से पहले रूस के वजीर खारजा लावरोव साहब इस्लामाबाद का दौरा कर चुके हैं। और ये ख्याल था कि वो एक कराची से कसूर तक जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उस सिलसिले में कोई मुआहदा या उस पर एग्रीमेंट होगा या उसमें पेशरफ्त होगी। तो अगर पाकिस्तान अपने मफाद में जा रहा है, और पाकिस्तान ने एक अच्छी बात की है, मैं आज पढ़ रहा था कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं यूक्रेन की, उनसे हमारे एम्बेसडर जाके मिले हैं, बिल्कुल मिले, और उनको कहा है कि हम चाहते हैं कि ये मामला जो है पीसफुली रिजॉल्व हो। तो ये पाकिस्तान यही सिग्नल कर सकता था। हाँ, अगर ये हो सकता था कि जी वो जो पहले दौरा हुआ था उसको कैंसिल कर देते, वो भी एक नेगेटिव सिग्नल जाना। तो अगर पाकिस्तान अपने मफाद में बायलैटरल ताल्लुकात और मेकिंग इट क्लियर कि वो इसका किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं, जो फॉरेन ऑफिस रिपीटेडली कर रहा है, और इसमें तो हमने यहां तक क्लियर किया है कि हमारे एम्बेसडर मिले उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को कि जी हम इसका पीसफुल रेजोल्यूशन जी, और उन्होंने इस हवाले से ट्वीट भी किया है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और आप ये जो दौरा था, ये खुद वजीर आजम कह चुके हैं कि ये स्केड्यूल दौरा था। नजमुद्दीन शेख साहब, आपकी जानिब आती हूँ, आप चूंकि साबिक सेक्रेटरी हैं, तो ये बताइए, आप वजीर आजम को इस वक्त ये तजवीज देते कि इस वक्त रशिया जाया जाए या मुलतवी कर दिया जाए दौरा? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जैसे कसूरी साहब ने कहा, ये दौरा तो बहुत जमाने से प्लान हुआ होता और उसकी वजह से इसको पूरा करना भी मेरी नजर में जरूरी था। अब ये एक बुरी बात हुई है कि इस अरसे में जो यूक्रेन में हुआ है और जिसकी वजह से अब सैंक्शंस लगी हैं रूस पे, और वो सैंक्शंस बढ़ने का भी इम्कान है। उसकी वजह से अब मुझे लगता है कि जिन पार्टीज हैं रूस में, जिनके साथ हमारे ताउन बढ़ाना था, गैज़प्रोम हुआ या दूसरे जो ओलिगार्क्स हैं जिसके कंट्रोल हैं वहां पे, वो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब अगर उन पे सैंक्शंस लगी तो हम अगर उनके साथ फिर ताउन बढ़ाने की कोशिश करेंगे या नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने के लिए हम उनसे मुआहदा करेंगे, तो उस पे फिर सैंक्शंस लग जाएंगी और हम इस वक्त
جب ہماری تجارت جو ہے وہ زیادہ یورپین یونین کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے اور چین کے ساتھ ہے، روس کے ساتھ نسبتاً بہت کم ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں مسئلہ ہوگا کہ اگر انہوں نے مثلاً سوئفٹ جو کہ فائنینشیل سسٹم کا ایک بیک بون ہے، اگر اس سے روس کو نکالا یا روس کو اس میں سے جو خاص پارٹیز ہیں ان کو انہوں نے سینکشن کر دیا اور سوئفٹ استعمال کرنے سے روک دیا، تو پھر ہمارے لیے یہ کوشش کہ یہ نارتھ ساؤتھ پائپ لائن بنے یا پاکستان سٹیل ملز کو پھر سے جگایا جائے یا اور پروجیکٹس ہوں، خاص طور پہ جیسے انہوں نے مظفر گڑھ اور دوسری جگہوں میں ہمارے بجلی گھر لگائے تھے، ان کو ہم اور آگے بڑھائیں، اس کی پاسبلٹیز کم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں دورہ کرنا تھا کیونکہ یہ ہمارا وعدہ تھا جی، لیکن اس وقت اس سے اب توقعات جو ہیں وہ بہت کم ہونی چاہیے، کیونکہ سینکشنز آپ نے بتایا کہ لگ سکتے ہیں، اور اگر سینکشنز لگ جاتے ہیں روس کے اوپر تو ظاہر ہے جو وہ ہمارے ساتھ وعدے کریں گے، جن پروجیکٹس کے اوپر کریں گے، تو وہ سینکشنز کا براہ راست اثر ان پروجیکٹس کے اوپر ہوگا۔ افراز صاحب، کھٹک صاحب، چونکہ آپ افغانستان کے مسئلے کو بھی گہری نظر سے دیکھتے رہے ہیں، ایک جو بڑا فوکس ہوگا وہ افغانستان کے حوالے سے ہوگا، افغانستان کی صورتحال پہ ہوگا۔ کیا فوکس ہوگا روس کا افغانستان سے؟ کیا چاہے گا وہ پاکستان سے، اور پاکستان روس سے کیا چاہے گا اس حوالے سے؟ جی، بڑی مہربانی۔ میرا خیال یہ ہے کہ روس کا فوکس جو ہے افغانستان سے بھی پہلے وہ جو ان کا فوکس ہوگا وہ ہوگا داعش پہ، آئی ایس کے، خصوصاً جو ابھی خراسان۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بڑی تشویش ہے کہ داعش اس علاقے میں ایک نئی جنگ شروع کر رہی ہے، اور افغان طالبان یہ جنگ نہیں بھی کریں گے لیکن کیا وہ اس کو روک سکیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا فوکس ان کا داعش کا ہوگا، اور داعش کی اس علاقے میں بڑھتی ہوئی جو سرگرمیاں ہیں اس سے روسیوں کو بہت گہری تشویش ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو سیریا سے لوگ لڑنے والے آ گئے ہیں واپس افغانستان آ گئے ہیں، ازبیک اور تاجک اور یغور اور دوسرے لوگ، وہ دوبارہ افغانستان سے منظم ہو کے سینٹرل ایشیا کا رخ کر رہے ہیں۔ تو پہلا فوکس ان کا یہ ہوگا۔ دوسری بات ان کی افغانستان میں ہوگی۔ افغانستان کے بارے میں بھی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو افغانستان میں حکومت ہے وہ طالبان کی، اس کے اندر تاجک اور ازبیک جو ان کے مستند نمائندے ہیں یا بڑے لیڈر ہیں ان کو ضرور شامل ہونا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بڑی تشویش ہے کہ شمال میں جس طرح سے حکومت سے لوگ باہر ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف جو مزاحمت اٹھے گی وہ سینٹرل ایشیا کو بھی متاثر کرے گی۔ تاجکستان میں پہلے ہی افغان کچھ لیڈر جا کے بیٹھ گئے ہیں جی۔ تو دوسری بات یہ ہوگی کہ افغانستان میں انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کے لیے ان کو میرا خیال ہے دلچسپی کی بات ہوگی۔ جس طرح کے باقی ممالک بھی، ویسٹرن ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ قصوری صاحب، اب جبکہ پاکستان جا رہا ہے روس، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ وہ نہیں رہے جو ایک زمانے میں جب آپ فارن منسٹر ہوتے تھے تب ہوتے تھے، تو امریکہ اس دورے کو کیسے دیکھے گا؟ ظاہر ہے امریکہ نے پاکستان کو تو روکا نہیں، سعودی عرب تو ہمیں روک لیتا ہے، مگر امریکہ نے ایسا کوئی موو نہیں کیا، تو اس کا جو پاک امریکہ تعلقات ہیں اس پہ کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو میں اگزامپل ہندوستان کا دیتا ہوں۔ ہندوستان جتنی اس نے کوششیں کی ہیں امریکہ قریب جانے کی، اور امریکہ کی بڑی کوشش رہی ہے کہ ہندوستان کو چین کے خلاف نتھی کیا جائے اور ان کو کوڈ کا ممبر بنایا گیا۔ انہوں نے ابھی جو سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکہ نے اور ویسٹ نے قرارداد کی تھی یوکرین پہ روس کے خلاف، وہ ریفیوز کر دیا، انڈیا نے سپورٹ نہیں کیا۔ قومیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کرتی ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان امریکہ کے خلاف ہو گیا ہے، لیکن اس نے بڑا کلیئر کر دیا ہے۔ اس حد تک امریکن کانگریسمین کچھ ناراض تھے کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا کا جو ووٹ ہے is a stab in our back, is a stab in the back of the United States۔ تو پاکستان اگر لمیٹڈ فوکس رکھے بائی لیٹرل معاملات پر، افغانستان پر، کیوں افغانستان کی حد تک چین، روس، پاکستان، وسطی ایشیا کی ریاستیں اور ایران ایک موقف رکھتے ہیں
کیونکہ ان سب کو سب سے زیادہ زد میں ہی آئیں گے اگر ایسی تنظیموں کو، دہشت گرد تنظیموں کو وہاں پیر جمانے کا موقع ملا۔ اس حد تک امریکہ کا بھی کنورجنس ہے، امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ اس علاقے میں دہشت گردی ہو، کیونکہ امریکہ آزما چکا ہے کہ آج کل کے دور میں یہ ضروری نہیں کہ نیبرز ہی کو نقصان پہنچے گا، بڑے دور لوگ بیٹھے ہیں وہ مختلف طریقوں سے اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر پاکستان بڑا کلیئر کرے گا یہ، تو امریکہ سے جو تعلقات ہیں، as long as we are clear in our messaging، ہماری دیکھیں نا، یہ ٹھیک ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کی اور پرائم منسٹر نواز شریف کی، عمران خان کی بات چیت نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کے ہمارے فارن منسٹر کی ان کے فارن منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی ہے، کئی دفعہ بات چیت ہوئی ہے، ان کے سیکٹری ان کے اس کے آئے تھے ISI کے، ان کے CIA کے ہیڈ یہاں آئے تھے پاکستان، تو فورن ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی وہاں گئے تھے۔ یہ نہیں کہ ہماری بات چیت ان سے بند ہو گئی ہے، یہ کیوں بائیڈن صاحب کا ایک خاص رویہ ہے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ پوچھیں گی تو میں جواب دے دوں گا، لیکن ان کو بھی پاکستان کی کافی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس خطے میں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کا نیم البدل نہیں، وہ جتنا کہتے رہیں کہ وہ فوکس کر رہے ہیں پیوٹ ٹو ایشیا، یعنی مطلب سمپلی کہ چین کے خلاف وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، ان کو ساری دنیا سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے دیکھا مڈل ایسٹ میں بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، افغانستان کے بعد دیکھا کہ یہاں بھی خراب ہو جاتے ہیں، تو پاکستان کو ڈپلومیٹک مین سے بالکل کلیئر کرنا پڑے گا، اور فارن آفس ریپیٹڈلی کر رہا ہے کہ ہم کسی گروپ میں نہیں جا رہے، نہ ہمارا مفاد ہے، سب سے میکسیمم ہماری ایکسپورٹس امریکہ ہے، پھر برطانیہ، پھر یورپین یونین، ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کسی بلاک کا حصہ بننا۔ جی، مگر نجم الدین شیخ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح خورشید قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کسی بھی بلاک کا حصہ بننے افورڈ نہیں کر سکتا، اور وہ نیوٹرل پاکستان کو اس معاملے میں رہنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ملک جو اپنے مفاد دیکھتے ہیں، مگر پھر بھی میسیجنگ کیا جائے گی امریکہ کو، یورپین یونین کو؟ ظاہر ہے ہم اپنی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں کرتے ہیں، ہم اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں میں آپ سے ایک چیز آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب سوال اٹھا تھا اور کچھ سوال پوچھا گیا تھا ایک بریفنگ میں، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی بریفنگ میں نیڈ پرائس سے، کہ صاحب اب پاکستان کی طرف جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے، تو اس نے بہت واضح طور پہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں، اگر ہم واضح طور پہ ان سے پوچھا گیا کہ صاحب پاکستان اور چین کے درمیان جو رشتہ ہے اس کا ہم پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ سب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، اس علاقے کا استحکام چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو چین سے مدد مل رہی ہے تو اچھا ہے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ اگر وہ چین کے امداد کے خلاف نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بائی ایکسٹینشن وہ روس کے ساتھ بھی اگر ہمارا تعاون ہو، اور اگر کوئی وہاں پہ مدد ملے استحکام پیدا کرنے کے لیے، تو اس پہ بھی وہ اعتراض نہیں کر سکتے تھے۔ جی، مگر نجم الدین صاحب ایک چیز واضح کر دیجئے، چونکہ آپ رہ چکے ہیں سیکرٹری خارجہ، ہمارا کیا اس وقت فوکس ہوگا؟ ہم کیا چاہیں گے کہ اس ٹرپ سے جو روس کی دورہ ہے اس سے کیا ہم واپس لے کے آئیں اس صورتحال میں؟ دیکھیے، جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ وہاں سے اس وقت ہمارا تعاون، جو اقتصادی تعاون ہم بڑھانا چاہتے ہیں، ہمارا فوجی تعاون تو رہا ہے، ہمارے دروشبہ ایکسرسائزز ہوتی رہی ہیں، اینٹی ٹیررزم ایکسرسائزز ہوتی رہی ہیں، اور روس نے کبھی یہ چھپایا نہیں ہے کہ اپنے بائیلیٹرلی ہو یا SCO کی طرف ہو یا اور ہو، کہ ان کا جو ہمارے ساتھ ایکسرسائزز ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں، ایکسٹریمزم کے خلاف ہے، سیپریٹزم کے خلاف ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ اقتصادی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ عسکری تعاون بھی علاوہ ایکسرسائزز کے، اس میں ہمیں انہوں نے ہیلی کاپٹرز بھی دیے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت اب کچھ کر سکتے ہیں، جو توقع ہم لے کے رکھتے تھے، اس میں اب مجھے لگتا ہے کہ مشکلات یہ ہوں گی
کہ اگر سینکشنز لگی ہیں اور وہ سینکشنز ابھی سے لگ چکی ہیں روس پہ تو بہت سارے جو تعاون کے راستے تھے وہ بند ہو چکے ہیں. یہ اٹس انفارچونیٹ بٹ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہے یا ایک مسئلہ. مگر وقتی کچھ ایسا ہے ایسا ہے اور سینکشنز کا براہ راست اثر جو ہے وہ پاکستان کا روس کا دورہ اس پہ ہو سکتا ہے. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے، وقفے کے بعد افرا صاحب کھٹک صاحب سے پوچھیں گے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ دورہ کتنا اہمیت رکھتا ہے، چونکہ افغانستان کے اندر روس کا انٹرسٹ رہا ہے اور بڑے عرصے دراز سے انٹرسٹ رہا ہے. روس کا کیا انٹرسٹ ہوگا اس حوالے سے پاکستان سے بات چیت کرنے کے، اور پاکستان کی کیا توقعات ہوں گی روس سے، یہ پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، سپاٹ لائٹ ہے وزیر اعظم کا دورہ روس. خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نجم الدین شیخ صاحب، افرا صاحب کھٹک صاحب. افرا صاحب کھٹک صاحب، اس وقت جو افغانستان کے اندر صورتحال ہے، انسٹیبل ہے افغانستان، تو یہ بتائیے کہ جو محور ہوگا مذاکرات کا وہ کیا ہوگا جب ہم افغانستان کے بارے میں بات کریں گے روس سے، اور روس ہمارے سے افغانستان کے بارے میں بات کرے گا؟ دیکھیے جی، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی رہی ہے پرو طالبان یا طالبان کو سپورٹ کرنے کی، تو اس میں یہ بات منطقی معلوم ہوتی ہے کہ پاکستان روس سے اور دوسرے ملکوں سے بھی کہتا رہا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کریں، اور ریکگنیشن کے لیے کیا راستہ ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا، روسیوں کا موقف یہ ہے کہ جب تک تاجک اور ازبیک اور دوسرے جو نارتھ کے لوگ ہیں وہ پوری طرح شامل نہیں ہوتے حکومت میں، تو وہ کسی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ بات ہوگی دونوں طرف سے. اس کے علاوہ سیکیورٹی کی جب بات آ جاتی ہے تو اس میں جیسے میں نے عرض کیا، روسیوں کو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو جس طرح ان کے لیڈر بیانات دیتے رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ داعش ان کے خلاف ایک نیا مورچہ جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے. جیسے 80s میں مجاہدین کا تھا، 90s میں طالبان کا تھا، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی نیا مورچہ جو ہے وہ داعش کے نام سے ہوگا. اور وہ بدقسمتی سے اس علاقے میں وہ آ گئے ہیں، اور یہ جو ان کے لیڈر کو ابھی امریکہ نے مارا ہے سیریا میں، اس کے بعد پھر ایسے لگتا ہے کہ ادھر ان کا فوکس بڑھ رہا ہے. اور بدقسمتی سے یہاں پاکستان میں بھی ہم پوری طرح کنٹین کو نہیں کر پائے ہیں. یہاں ان کے چیزیں چھپتی ہیں، کتابیں چھپتی ہیں طالبان کے خلاف، وہ کافی میٹیریل چھاپ رہے ہیں، کتابیں، بڑے بڑے رسالے چھاپ رہے ہیں وغیرہ. تو یہ وہ تشویش کا اظہار ضرور کریں گے اس مسئلے پہ، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ محاذ الٹیمیٹلی سینٹرل ایشیا کے خلاف کھولا جا رہا ہے، اور اس کو کیسے ہم اسٹیبلائز کریں. اور ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں روس نے قازقستان میں جب تھوڑی سی عدم استحکام کی صورت نظر آئی تو انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی، اگرچہ وہ چند دنوں کے لیے فوجیں آئیں ان کی، لیکن یہ ایک طرح سے انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا میں کسی کو عدم استحکام پھیلانے نہیں دیں گے. تو اسی ظاہر ہے کہ افغانستان پر سب کی نظریں ہیں. افغانستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیں نا، یہ جو ETIM ہوتی تھی، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ، جو سنکیانگ کے لیے فوکس تھا ان کا، وہ اس نے اپنا نام تبدیل کیا ہے. اس نے اپنا نام ابھی رکھا ہے TIP، ٹرکش اسلامک پارٹی، ترکستان اسلامک پارٹی، ٹرکش نہیں، ترکستان اسلامک پارٹی. تو ترکستان تو سارا سینٹرل ایشیا ہے نا جی. ترکستان جب روس کا صوبہ ہوتا تھا یا سوویت یونین کا صوبہ ہوتا تھا تو اس کا مرکز تاشکند تھا. تو یہ پورا وہ علاقہ جو ہے ایک طرح سے یہ جو افغانستان کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا فوکس دکھا دیا ہے. تو اس پہ روسی یقیناً تشویش کا اظہار کریں گے اور پاکستان سے تعاون چاہیں گے کہ کہیں مغرب ان لوگوں کو روس کے خلاف استعمال نہ کر پائے. قصوری صاحب، ہندوستان اس دورے کو بہت ہی کرٹیکل آئی سے دیکھ رہا ہے. اس قسم کی وہاں پہ ہیڈ لائنز آ رہی ہیں کہ یہ وقت صحیح نہیں تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ روس جاتے. تو اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ باہمی تعلقات پہ کیسا ہوگا ہندوستان اور رشیا کے درمیان؟ جی ہاں، میں تو بہت کلوزلی فالو کرتا ہوں انڈین میڈیا کو، بیکاز اٹس ویری ریلیونٹ ٹو پاکستان فارن پالیسی. بالکل وہ خوش نہیں ہوں گے، انہیپی ہوں گے، بلکہ وہاں جو راجہ موہن ہیں ان کے مین ون آف دا ٹاپ رائٹرز ان انڈیا، وہ اس پہ انڈائریکٹلی لکھنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی پاکستان سے تعلقات اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ چاہ یہ رہے ہیں جو رائٹ کے وہاں کے پرو امریکن جرنلسٹ ہیں، جن میں راجہ موہن ہیں ویسٹ کے، وہ اور بہت سے ہیں. کچھ اس کو ابھی
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नुक्ता नजर से जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं, हिंदुस्तान की पॉलिसी ठीक है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा अमेरिका की तरफ जाया जाए, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो राजा मोहन जैसे लोग हों या शेखर गुप्ता जैसे हों या और लोग हों, क्योंकि जिनको मैं फॉलो कर रहा हूं, कोई खुश तो नहीं होगा ना पाकिस्तान रूस से ताल्लुकात बेहतरी में। उसकी वजह है कि जब अफगानिस्तान में आए तालिबान तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा था, बिकॉज नॉट ओनली ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने डील किया इंडिया के साथ, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था ना ये कि उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, $3 बिलियन है वो भी, जो कि इंडिया के लिए काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उन्हें इमोशनल इन्वेस्टमेंट बड़ी की थी अफगानिस्तान में, और इन वन स्वीप वो सारी फारिग हो गई। तो उन्होंने फिर दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस कराई थी सेंट्रल एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स की रूस की विसातत से। तो जब वो अमेरिका पे नाराज हुए, हालांकि सारा हिंदुस्तान अमेरिका के हक में हो गया था, लेकिन जिस तरह अमेरिका निकला है अफगानिस्तान से, वहां काफी अमेरिका के खिलाफ गुस्सा था और वो सोच रहे थे कि रूस उनका कॉलिंग कार्ड है सेंट्रल एशिया में, तो वो कोई खुश तो नहीं होंगे। नहीं, मगर बराह रास्त इसका कोई एक्शन असर पड़ेगा जो बामी ताल्लुकात हैं रूस और हिंदुस्तान के दरमियान? मेरा ये ख्याल है कि नहीं पड़ेगा ज्यादा। कोई ये स्लो चीज होती है प्रोसेस, क्योंकि इतने ज्यादा आप देखें ना S-400 मिसाइल्स हैं, अमेरिका ने पूरा जोर लगाया, जैसे तुर्की पे जोर लगाया, तुर्की ने भी जवाब दे दिया और हिंदुस्तान ने भी जवाब दे दिया कि नहीं हम तो लेंगे, हमारी सिक्योरिटी का मामला है। उन्होंने तो खैर सिक्योरिटी काउंसिल की में सपोर्ट भी नहीं किया जो रेजोल्यूशन था हिंदुस्तान ने। तो मैं ये समझता हूं कि बावजूद इसके कि हिंदुस्तान में लोग अनहैप्पी होंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे से, लेकिन क्योंकि इंडिया की इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है डिफेंस में और इमोशनली विज़ावी सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, कि हिंदुस्तान को बहुत जल्दी में यहां से हटेगा नहीं, अनहैप्पी जरूर होगा कि पाकिस्तान अपनी पींगे बढ़ा रहा है रूस के साथ। जी नजमुद्दीन शेख साहब, एक और बात भी कही गई है और वो जो प्रेस रिलीज है फॉरेन ऑफिस से, उसमें कहा गया है कि जी एक तो एनर्जी के ऊपर बात होगी जिसके ऊपर हमने थोड़ी सी बात की, और फिर अफगानिस्तान के हवाले से अफरा साहब खटक साहब ने भी बात की। इस्लामोफोबिया के बारे में कहा है कि जी हम रूस से बात करेंगे, तो रूस से इस्लामोफोबिया के बारे में क्यों बात की जा रही है? जी मैंने जैसे पहले आपसे कहा, और इस्लामोफोबिया के सिलसिले में उन्होंने रूस से हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इस किस्म की इस्लाम के खिलाफ चीजें करने से आप इंतहा पसंदी को बढ़ाएंगे, आप दहशतगर्दी को बढ़ाएंगे, और उसकी वजह से इस्लाम को आप रिस्पेक्ट की नजर से देखें। और खास तौर पे जब वो अपने तौर पे बात करते हैं तो वो याद दिलाते हैं कि साहब हमारे यहाँ मुसलमान रहते हैं, चेचनिया में रहते हैं, ततार में रहते हैं, और हमारे नियर अब्रॉड यानी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जिसपे हम चाहते हैं कि हमारा असर जारी रहे, इन सब में ये मुसलमान हैं, और ये मुसलमान चाहते हैं कि उनके मजहब के आप इज्जत करें और पहचाने कि ये मॉडरेट रिलीजन है, इसको आप इंतहा पसंदी की तरफ न धकेलें। तो ये पुतिन का जो कहना है, इसमें इमरान खान और पुतिन की एक नजरिया है, वजूहात और हैं लेकिन नजरिया एक ही है, और इसकी वजह से वो चाहेंगे कि उनके साथ ताउन करके इसको आगे बढ़ाया जाए कि इस्लाम की आप रिस्पेक्ट करें और इस्लाम की मॉडरेशन को पहचानें और इस्लाम को आगे बढ़ने दें, इन खास तौर पे इन इलाकों में जिनसे जो कि रूस में है या रूस की जो नियर अब्रॉड है वहां है। तो ये तो एक चीज है जिसपे दोनों ममालिक और दोनों लीडर्स कहा जाए तो बेहतर है कि पुतिन और इमरान खान दोनों की एक ही नजरिया है। और जहां तक दूसरी बात जो अफरा खटक साहब ने की, मैं उस पर जरा कमेंट करना चाह रहा हूं कि देखिए अभी जो अफगानिस्तान में जो ख्वाहिश है रूस की और पाकिस्तान की एक ही है कि वहां पे किसी किस्म का इस्तेकाम आए, क्योंकि अगर हमें खदशात हैं तो रूस को भी खदशात हैं
کہ تاجکستان میں مسئلہ ہوگا, ازبیکستان میں مسئلہ ہوگا, تو وہ سب روس کے گلے بھی پڑے گا. سمجھ اس کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کا استحکام رکھا جائے. اور اس میں میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی اس میں شامل ہوگا کہ صاحب اس خطے میں, ساؤتھ ایشیا کے خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کا جو اہم کردار ہے اس کو پہچانا جائے. اور اس میں جو سوال اٹھتے ہیں سینٹرل ایشیا کے سلسلے میں, ان کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ اس کا اثر سارے علاقے پہ کیا پڑے گا. بالکل. افراد صاحب, کھٹک صاحب, آپ نے نجم الدین شیخ صاحب کی بھی بات سنی ہوگی. آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان سے توقعات ہیں کہ جو دہشت گردی کے عناصر ہیں اس کے اوپر پاکستان جو ہے تھوڑا بہت قابو پائے, مگر چونکہ ماضی میں ہمارے تعلقات رشیا کے ساتھ کوئی خاص نہیں رہے. جو ہماری آخری ٹرپ کی تھی وہ میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی 1999 کے اندر. اب اتنے سالوں بعد جو یہ دورہ ہو رہا ہے اس کو میڈیا کے اندر بھی بڑا ہائپ دیا جا رہا ہے, مگر جس طرح نجم الدین شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر سینکشنز پڑ جاتے ہیں تو اس کا براہ راست اثر اس دورے پہ بھی پڑے گا. آپ اس دورے کو ان دی اینڈ کنکلوڈنگ ریمارکس میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ از اٹ ریئلی اے بگ شفٹ in Pakistan's foreign policy? جی, میری گزارش یہ ہے کہ جیسے خورشید قصوری صاحب کہہ رہے تھے, مجھے ان سے اتفاق ہے کہ دنیا بہت شدت سے کثیر القطبی ہو گئی ہے, یعنی ملٹی پولر ہو گئی ہے. تو اس کے اندر یہ کہ آپ کسی ایک بلاک میں شامل ہو جائیں, کسی ایک طرف کھڑے ہو جائیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ میں تو اس کے حق میں بھی نہیں تھا جو پہلے پاکستان جس طرح سے ویسٹرن اس میں تھا, یعنی جو سیٹو سینٹو وغیرہ, اور فرنٹ لائن سٹیٹ بننے نے کیا پاکستان کو فائدہ دیا ہے. اقتصادی ترقی ہماری نہیں ہوئی, ہمارا ملک ملٹرائز ہو گیا ہے, یہاں پہ شدت پسندی آ گئی ہے, ڈرگ, اسلحے, کلاشنکوف کلچر وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں ابھی بھی وقت ہے کہ اس سے نکلنا چاہیے اور سب ملکوں سے تعلقات بنانے چاہیے اپنے ملک کی مفاد کے مطابق. دوسری بات میں کہنا چاہوں گا, تو آپ کو یہ جو وزٹ ہے, یہ دورہ جو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح وقت پہ ہوا؟ جس طرح نجم الدین شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو جانا پڑا نا, چونکہ ہم نے پہلے سے اس کو اسکیڈول کیا ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں ہم نے صحیح فیصلہ لیا؟ جی, وقت کا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا اس کو نہیں شیڈول کیا جا سکتا. میں تو سیاسی آدمی ہوں, اپنے اس نقطے سے بات کر رہا ہوں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات بننے چاہیے. یہ حکومت یا کوئی بھی حکومت کرے, ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں اپنے اس خطے میں رہنا ہے. چین, روس, ایران, یہ سب ہمارے جو پڑوس کے ملک ہیں, ان سے ہمیں بنائے رکھنا چاہیے. اور ہمارا بیگیج جو ہے پرانا, اس سے تھوڑا نکلنا چاہیے. جو ویسٹ کے فرنٹ لائن سٹیٹ ہم بنے رہے ہیں مستقل طور پہ. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کی شفٹ آتے ہیں نا, تو کچھ ٹرانزیشنز ہوتے ہیں. لیکن ریل کی پٹی میں جب موڑ آتا ہے نا, تو اس کے اندر کئی ٹرانزیشن ڈالتے ہیں انجینئرز, کیونکہ اگر آپ ٹرانزیشن نہیں ڈالیں گے موڑ میں تو ٹرین پٹی سے اتر جائے گی. تو ٹرانزیشنز کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ ہمیں کرنا ضرور چاہیے. اور ایک ایسے آزاد ملک کے طور پر ہمیں سامنے آنا چاہیے جو سب ملکوں کا دوست ہے, سب بلاکس کا دوست ہے. تو یہ ٹرانزیشن ٹھیک تھی پھر؟ جی, یہ ٹرانزیشن پھر ٹھیک تھی. ٹرانزیشن تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑی ٹرانزیشن, مثلا ہمارے اکنامک جو لاہور کراچی کے درمیان جو پائپ لائن روسی بچا رہے تھے, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا نا. وہ ہو سکتا تھا اگر تھوڑے سے ہم چونکہ اندرونی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. یہ 2014 کے بعد جس طرح سے ہم توجہ نہیں دے سکتے ہیں اقتصادی ترقی پہ بھی اور خارجہ پالیسی پہ بھی, کیونکہ ہم اندرونی جھمیلوں میں گرفتار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اقتصادی ان کی انویسٹمنٹ وغیرہ ہے, اس کے لیے بھی ہمیں قدم اٹھانے چاہیے تھے پہلے بھی, اور اب بھی اس پر ہمیں زور دینا چاہیے. لیکن جیسے دوستوں نے کہا ہے, اس میں ابھی مشکلات ہوں گی سینکشنز کی وجہ سے, لیکن ہمیں ایسے راستے ڈھونڈنے چاہیے کہ ان کی ساتھ اقتصادی تعلقات بھی ہمارے بڑھ جائیں. اور سینٹرل ایشیا اور پاکستان کے درمیان جو تجارت کی چیزیں ہیں, اس کے لیے افغانستان میں امن شرط ہے, لیکن وہ آ جائے تو وہ بھی ہمیں اس کی تلاش جاری رکھنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب افراد صاحب کھٹک صاحب, خورشید محمود قصوری صاحب, نجم الدین شیخ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین, تینوں
کا یہ کہنا تھا, فورن منسٹر, سابق سیکرٹری خارجہ, سابق سینیٹر, ان تینوں کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک بیلنس رکھنا چاہیے اور کسی بھی کیمپ میں نہیں جانا چاہیے, اور جو تعلقات ہیں اپنے خطے کے اندر وہ بڑھانے چاہیے, اور اس لحاظ سے جو وزیر اعظم کا دورہ روس ہے اس کو وہ صحیح اور اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح قدم تھا. مگر ساتھ ساتھ نجم الدین شیخ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سینکشنز لگیں گے روس کے اوپر یوکرین کے کرائسس کے حوالے سے تو اس کا براہ راست اثر جو ہے اس دورے پہ پڑ سکتا ہے, اور اس دورے سے جو پروجیکٹ سائن ہوں گے اس کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے, برا اثر پڑ سکتا ہے. تو ناظرین شاید وقت جو ہے وہ پاکستان کے فیور میں نہیں تھا, مگر دورے کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں. ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے جسٹس عطر منیلا نے کیا ریمارکس دیے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو پیکا قانون کی شق 20 کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا ہے. چیف جسٹس عطر منیلا نے یہ حکم فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی درخواست پر دیا. یاد رہے کہ پی ایف یو جے نے یہ درخواست منگل کو پیکا ترمیم صدارتی آرڈیننس کے خلاف دائر کی تھی. صدر پاکستان عارف الوی کی طرف سے آرڈیننس اتوار کو جاری کیا گیا تھا, اور پیکا کی شق 20 کا تعلق حتیق عزت کے تحت شکایت سے اندراج کے متعلق ہے. ترمیمی صدارتی آرڈیننس سے قبل یہ جرم قابل ضمانت تھا, لیکن آرڈیننس کے نفاذ کے بعد یہ ناقابل ضمانت جرم بن گیا ہے, جس کی سزا 5 سال تک ہو سکتی ہے. چیف جسٹس نے حکم دیا کہ کسی شخص کی شکایت پر اس قانون کے حوالے سے پہلے سے طے کیے گئے SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے کسی شخص کی گرفتاری کو عمل میں نہ لایا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر احکامات پر عمل درآمد نہ ہوا تو سیکرٹری داخلہ اور FIA کے سربراہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. چیف جسٹس عطر منیلا نے کہا کہ زمبابوے اور یوگینڈا بھی حتیق عزت کو فوجداری قوانین سے نکال رہے ہیں اور نکال چکے ہیں, اور دنیا بھر میں حتیق عزت کو جرم سے الگ کیا جا رہا ہے. پاکستان کی سول سوسائٹی نے بھی پیکا ترمیمی آرڈیننس پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس کو آئین کے خلاف قرار دے دیا ہے. دوسری طرف ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جس میں حکومت کے اتحادی MQM اور وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشنز سید امین الحق نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر پیکا آرڈیننس واپس لے. خط میں مزید کہا کہ وہ ان ترامیم سے متفق نہیں ہیں چونکہ اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. تمام میڈیا کمیونٹی کو پیکا ترمیمی آرڈیننس کے بارے میں شدید خدشات ہیں, انہوں نے خط میں لکھا, اور صحافی برادری نے اس آرڈیننس کی شدید مذمت کی ہے. صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے اور ہر حکومت میڈیا کے ساتھ ایک بے مثال رشتہ رکھتی ہے. میڈیا کے ذریعے ہی حکومت اپنا امیج عوام کے سامنے رکھ سکتی ہے. صحافتی برادری کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی جس کی وجہ سے ان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. میڈیا کی تنظیموں اور صحافیوں نے اعلان کیا کہ وہ ان ترامیم کو ہر فورم پر چیلنج کریں گے. وفاقی وزیر سید امین الحق نے مزید کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سول سوسائٹی سے جلد از جلد مشاورت کا عمل شروع کریں. یاد رہے کہ اس آرڈیننس کے پیچھے MQM کے رکن اور وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عادل عزیز قاضی صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور اسلام آباد کاؤنسل کے ممبر ہیں اور پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ عادل صاحب. آج عدالت میں ہوا کیا ہے؟ کیا اب اس قانون کے تحت جو نیا آرڈیننس آیا ہے اس کے تحت FIA اب کسی کو بھی گرفتار نہیں کر سکتی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بیسیکلی یہ آج کی بات نہیں ہے. ہائی کورٹ نے آج سے پہلے بھی ایک آرڈر کیا تھا, اس میں وہ ایک دوسرے کیس میں کیا تھا, لیکن فی الوقت جو ایشو ہوا ہے کہ آج جو آرڈیننس کے خلاف ہم گئے ہیں تو آرڈیننس میں یہ جو اوفینس تھا ایکٹ کے تحت یہ اوفینس ویلیبل تھا اور نان کاگنیزیبل تھا. تو نان کاگنیزیبل میں تو ویسے بھی پولیس جا کے کسی کو اریسٹ نہیں کر سکتی, اس میں ڈائریکٹ کمپلینٹ کورٹ میں جاتی ہے اور کورٹ جو ہے وہ بندے کو سمن کرے گی ایکیوز کو اور اکارڈنگلی پروسیڈنگ چلائے گی. تو اب چونکہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس امینڈمنٹ کے تحت یہ کاگنیزیبل بھی ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ یعنی کہ وارنٹس جو ہے وداؤٹ وارنٹ آپ اریسٹ کر سکتے اور پھر اس کے بعد نان ویلیبل بھی ہو گیا ہے کہ بیل بھی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, آپ اس کا ریمانڈ ہوگا اور اکارڈنگلی پھر آگے پروسیڈنگ جس طرح ہے. تو کورٹ نے فی الوقت کہا ہے کہ جی جو آپ نے SOP آلریڈی تیار کی ہوئی ہے, SOP کا مطلب یہ ہے کہ FIA ڈائریکٹ FIR نہیں دے سکتی,
FIA ایکٹ کے تحت اور ان کی اپنی SOPs کے تحت پہلے وہ انکوائری کرتے ہیں, تحقیقات کرتے ہیں, ایکیوز کو سمن کیا جاتا ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے اور پھر FIR درج ہوتی ہے, اور پھر FIR کے بعد باقی فارمیلٹیز پوری کر کے پھر آپ نے اس کو اریسٹ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ فی الوقت آپ سیکشن 20 کے حوالے سے جو آپ نے SOPs دی ہیں اس کے اوپر عمل کریں. اگر کوئی بھی FIA کا آفیشیل عمل نہیں کرتا تو اس کی رسپانسبلٹی DG FIA اور سیکرٹری منسٹری آف انٹیریئر پہ ہوگی. اچھا, تو اس وقت اگر FIA کسی کو حراست میں لے گی, پہلے اس کو تحقیقات کا عمل شروع کرنا ہوگا, اس کو پھر مدعو کرنا ہوگا, اسے جانچ پڑتال کرنی ہوگی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اریسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ اریسٹ نہیں کر سکتے, مگر جس طریقے سے آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ اریسٹ وارنٹ کے بغیر اریسٹ کر سکتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بیل بھی نہیں ہو سکتی, تو اس طرح کا اب تک بیل کے بارے میں کیا کہا گیا؟ بیل میں چونکہ کل کے لیے انہوں نے نوٹس کیا تھا, تو ظاہر ہے آج ڈیفینیٹلی کوئی بندہ اس طرح گرفتار نہیں ہو سکتا, کورٹ نے اس میں اسٹینڈ کر دیا ہے, تو کل اس کا شاید فیصلہ ہی ہو جائے کہ اس آرڈیننس نے رہنا ہے یا اس آرڈیننس نے نہیں رہنا. اچھا, دوسری طرف مجھے یہ بتائیے, آپ نے بھی کچھ پلی لی ہے, آپ نے کہا کہ یہ جو قانون پاس کیا گیا ہے, آرڈیننس پاس کی گئی ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. کچھ اس کے بارے میں بتائیں, کیسے کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو اگر نا دو اس کے اسپیکٹس ہیں. سب سے پہلے ایک لیگل اسپیکٹ ہے کہ جو پریزیڈنٹ کا اختیار ہے وہ آرٹیکل 89 آف کانسٹیٹیوشن اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہے کہ کس کنڈیشن کے اوپر آرڈیننس لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایکسپلینیشن لیٹسٹ PLD 2020 اسلام آباد 130 میں کی, جہاں پہ PMDC کا آرڈیننس سیٹ اسائڈ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو جو کنڈیشنز دی گئی ہیں آرٹیکل 89 میں وہ یہ ہے کہ اسمبلی ان سیشن نہ ہو. پہلی جو کنڈیشن ہے اس کی یہ ہے کہ اسمبلی ان سیشن نہ ہوتی. یہاں پہ کیا ہوا کہ 17 تاریخ کو سینٹ کا اجلاس ختم ہوا اور 18 تاریخ کو ایز پر ہماری انفارمیشن قومی اسمبلی کا اجلاس تھا, تو وہ اجلاس وہ انہوں نے اس کو پوسٹ پون کیا. اور یہ آرڈیننس تو بیسک جو ان کی میلا فائڈی اور بدنیتی اس آرڈیننس کے حوالے سے تھی وہ یہ تھی کہ اسمبلی کا اجلاس موجود ہے تو آپ اس کو سیشن میں پیش کر دیں, اور اس دن آپ اجلاس ملتوی کر کے اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ آرٹیکل 89 کی بالکل کلیئر کٹ وائلیشن ہے. وہ ایمرجنسی صورتحال جہاں پہ اسمبلی کا اجلاس نہ ہو سکتا ہو. سمجھ گیا. ایک اور چیز بتائیے کہ چیف جسٹس صاحب نے حوالہ دیا زمبابوے کا, انہوں نے حوالہ دیا یوگینڈا کا, جہاں پہ جو ڈیفیمیشن کا ہتک عزت کا جو قانون ہے اس کو ڈی کرمنلائز کر دیا گیا ہے, یعنی کہ وہ اب ایک جرم نہیں سمجھا جاتا. تو وہاں پہ تو ڈکٹیٹرشپ رہی ہے ان علاقوں کے اندر, اتھارٹیرین رول رہا ہے. کیا حوالہ دیا انہوں نے؟ بیسیکلی یہ کوشچن ان کا تھا کہ دنیا کے اور ملکوں میں کیا صورتحال ہے, تو وہ یہ ساری صورتحال دیگر جو کنٹریز کی اس کے حوالے سے بتائی جو آپ آلریڈی وہ آرڈر میں انہوں نے کہا بھی ہے. ایک ابھی میں دیکھ رہا تھا تو کینیا کی ایک ججمنٹ تھی 2017 کی, ان کی پینل کوڈ کی سیکشن 194 تھی, وہ ڈیفیمیشن کے حوالے سے پروسیکیوشن تھی. تو ہائی کورٹ نے کہا کہ ڈیفیمیشن کے اوپر پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی. تو بیسیکلی یہ کینیا جیسے ملک میں, جو گینڈا جیسے ملک میں, اور باقی دیگر ایسے بہت سارے کنٹریز ہیں جن کی پوری لسٹ ہے. زمبابوے کی لسٹ ہے جہاں پہ صحافیوں کو اسی قانون کے تحت پکڑا جاتا تھا اور انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی, اور اس پہ پارلیمنٹ نے اجلاس کر کے پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ ایک الیگل کام ہے. اور بہت سارے ملکوں میں یہ ہو چکا ہے, پوری لسٹ ہے ایسے ملکوں کی جنہوں نے ڈیفیمیشن کو کرائم سے نکال دیا. اچھا ٹھیک ہے. عادل صاحب, آج فواد چودھری صاحب ہمارے جو منسٹر آف انفارمیشن ہے, انہوں نے بھی کچھ بیانات دیے ہیں اس حوالے سے, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتے ہیں. میں نے کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے, یہ اٹارنی جنرل صاحب ابھی آ بھی رہے ہیں, میں ان سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی کیوں, کیونکہ وہ تو سارے پروسیس کا حصہ تھے. جو بھی لیجسلیشن ہوئی ہے اٹارنی جنرل صاحب کے بھی علم میں تھی اور امین الحق صاحب کے بھی علم میں تھی. دیکھیے جو تہمت ہے, بہتان ہے, یہ اسلامک لا میں سزائیں ہیں. ذاتی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرڈیننس جو کیبنٹ نے اپروو کیا ہے وہ ایک جج صاحب کو تو بالکل اس کو ریسٹرین نہیں کرنا چاہیے. جب سپریم کورٹ میں 3 جج سنتے ہیں, فل بینچ بنے اور اس کے اوپر نقطۂ نظر سن کے پھر فیصلہ کریں. اور یہ کہ قانون ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ تو بالکل ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط بات ہے. ریگولیشن ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ کہیں, یہ بحث ہونی چاہیے کہ اس قانون میں کیا کیا سیف گارڈ ہوں کہ یہ مس یوز نہ ہو, یہ آپ بحث کریں. یہ بحث تو نہیں ہونی چاہیے کہ ریگولیشن ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ تو بالکل بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ریگولیشن ہونا چاہیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک لا کے اندر اس کے پروویژنز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا کنسٹیٹیوشن ہے, آپ نے جو بھی کوئی کام کرنا ہے اس کنسٹیٹیوشن کے مطابق کرنا ہے, آپ اس سے باہر تو نہیں جا سکتے.
جو بھی قانون بنے گا یہ آپ کا سپریم کنسٹیٹیوشن ہے، آرٹیکل 1973 کا کنسٹیٹیوشن ہے، اور اس کا آرٹیکل 89 ہے، جس کے تحت دیکھیں بات یہ اور وہی حاوی ہوگا باقی قوانین کے باقی قوانین کے اوپر. یہ اسلامک جورسپروڈنس کے اوپر اسلامک جورسپروڈنس ہے، اسلامک جورسپروڈنس کی سزائیں بھی موجود ہیں، جس طریقے سے اس کی کنڈیشن ہے پاکستان پینل کوڈ میں وہ ساری پروویژن موجود ہیں. وہ تو ان کو شاید پتہ نہیں ہے، جو چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر سزائیں ہیں، جن کے اوپر تمام علماء متفق ہوئے ہیں، وہ پاکستان پینل کوڈ میں حدود آرڈیننس کے تحت وہ ساری کی ساری پروویژن آلریڈی انسرٹ کر چکی ہے. تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اسلامک لاء کے اندر واضح قوانین ہیں، وہ نہیں ہیں جو دیکھیں بات یہ کہ ابھی تو یہ تو بڑی عجیب سی یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کنسٹیٹیوشن کے مطابق ایک پروویژن کریٹ کی. انہوں نے کس جگہ لکھا کہ یہ جو پروویژن ہے ہم قرآن اور سنت کے مطابق بنا رہے ہیں، تو ہم اس کے اوپر جا کے، یہ تو خواہ مخواہ کی بات ہے اور نہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اور دوسری انہوں نے بات جو کی ہے کہ فل بینچ سنیں. اب ان کو موصوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ آرٹیکل 199 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو رولز ہیں، پنجاب کے رولز فالو کرتے ہیں، تو 199 کی جو پٹیشن ہے وہ ایک جج سنتا ہے. سپریم کورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہاں پہ 3 جج سنتے ہیں، تو سپریم کورٹ رولز میں یہ ہے کہ وہاں پہ بینچ بنتا ہے 2 اور 3 ججز کا. یہ تو عجیب سی انہوں نے بات کیا کہ یہاں پہ بینچ سنے، تو آرٹیکل ایکچولی پریکٹس نہیں کر رہے تو آرٹیکل 199 کے مطابق اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں ایک جج سنتا ہے. سندھ کے جو رولز ہیں اس میں وہاں پہ 2 ججز بیٹھ کے سنتے ہیں. تو یہ ہمارے ہائی کورٹ کے جو رولز ہیں اس کے مطابق ہی سنیں گے، اس میں کوئی انہوں نے جا کے درخواست نہیں دی. تو عادل صاحب نے اب بڑا کلیئر کر دیا ہے ناظرین، اور یہ ابہام تھا، اس کے اوپر رپورٹنگ بھی ہو رہی تھی، کچھ صحیح کچھ غلط، مگر اب جو عادل صاحب نے صحیح طریقے سے بتایا وہ یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اریسٹ ہوگا وہ تبھی ہو سکے گا اگر FIA جو ہے اپنی ہی بنائی ہوئی SOP فالو کرے، جس کے تحت اس کو تفتیش کرنا ہوگا. تفتیش کے بعد جو ملزم ہے اس کو بلانا ہوگا، اسے بھی جانچ پڑتال کرنی ہوگی، اور اس کے بعد اریسٹ کرنے کی پروویژن ہے. مگر جس طرح اریسٹ بتایا گیا ہے آرڈیننس کے اندر کہ جی آپ وارنٹ کے بغیر اریسٹ کر سکتے ہیں، اس طرح اریسٹ اب نہیں ہوگا. یہ واضح طور پہ بتا رہے. بہت بہت شکریہ عادل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین آج ایک بری خبر، پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن آج 85 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. وہ بطور صحافی بائیں بازو کی تحریک سے وابستہ رہے. اس کے علاوہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے. ان کا تدریسی کریئر 50 سال کے عرصے پر محیط ہے. انہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرپرسن کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیے. انہوں نے پاکستان کی تاریخ، صحافت اور سیاست پر کئی کتابیں لکھی. ان کی کتاب پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ریفرنس کے طور پر پڑھا بھی جاتا ہے، اور وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے 5 دفعہ عہدیدار بھی رہے. ان کی صحافتی خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان نے ان کو 2012 میں ستارہ امتیاز سے نوازا. الوداع ڈاکٹر مہدی حسن. آج پاکستان آپ کے بغیر اور غریب ہوا. منیز جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.